अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सईद है और आज हम अगला लेक्चर पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 है सेकंड ईयर का मुतालिया पाकिस्तान का, जिसका उन्वान है पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा किस तरह से है, स्ट्रक्चर निज़ाम कैसे है। अब उस निज़ाम में हम बात करेंगे कि वफाकी, पहले हमने बात की थी मुकन्ना की, यानी कानून साज जो पार्लियामेंट है, असेंबलियों की। अब नंबर 2 पे, ये 3 हम बता चुके हैं कि हुकूमत 3 शोबों पर चल रही है अहम, वो है मुकन्ना यानी कानून साज करने वाली पार्लियामेंट, इंतजामिया और अदलिया। तो उस नंबर 2 पे जो इंतजामिया है, अब हम उसकी बात करेंगे कि इंतजामिया क्या है और वो किस तरह से काम कर रही है, उसके क्या इख्तियार हैं। देखिए, वफाकी इंतजामिया में सबसे पहले आता है सदर का सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट जो होता है ये असल में दफातर का जो मजमुआ कहलाता है, उसको हम इंग्लिश में सेक्रेटरीट कहते हैं। यानी पूरे मुल्क का जो सरबराह है वो सदर है, और सदर के जो दफातर हैं पूरे मुल्क से जो लिंक हैं जिनका, तो उस पर मुश्तमिल एक सेक्रेटरीट बनाया गया, यानी दफातर का मजमुआ। इसमें बहुत सारे दफातर होते हैं सेक्रेटरीट के अंदर। तो जो सदर का काम करने के दफातर बनाए गए हैं उसको हम सेक्रेटरीट कहते हैं। ये हमारे इस्लामाबाद में है। तो ये जो है सदर का सेक्रेटरीट होता है। उसके बाद आता है, इसी तरह जिस तरह सदर का सेक्रेटरीट है, इसी तरह एक सेक्रेटरीट जो है ये इस्लामाबाद में वजीर आजम का भी है। वजीर आजम जो है हुकूमत में इंतजामिया का सबसे बड़ा सरबराह होता है इंतजामी लिहाज से। तो उसकी काबीना जो उसके इंतजामी अमूर है दफातर की निगरानी करता है, और जो उसके वफाक की लेवल पर जो उसके दफातर हैं वो वजीर आजम का सेक्रेटरीट कहलाते हैं। वजीर आजम जो है ये इंतजामी हुकूमत का सरबराह होता है और पार्लियामेंट के सामने अपने काम की कारकर्दगी के मुतालिक जो है ये जवाबदेह भी होता है। उसके बाद मर्कजी सेक्रेटरीट, वजीर आजम के नीचे जो काबीना होती है उस काबीना के जितने भी वज़रा होते हैं, वजारतें होती हैं और उनके जो डिवीजन होते हैं, इन सब पर मुश्तमिल एक सेक्रेटरीट बनाया जाता है। ये भी इस्लामाबाद में है, जिसको हम मरकजी सेक्रेटरीट कहते हैं। अब हम बात करते हैं इंतजामी लिहाज से वजीर आजम की जो काबीना है, उस काबीना के नीचे जितने भी वजारतें हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे कि वजारत क्या होती है और वजारत जो है नीचे एंड तक कैसे अपना फंक्शन जो है वो पूरा करती है। वजारत जो है ये इसको वफाकी वजीर कहते हैं, जिसका जो सरबराह होता है वफाकी वजीर कहलाता है। वजारत जो है इस ये एक कई डिवीजन, एक या ज्यादा डिवीजन और वजारत पर मुश्तमिल होती है। इसका जो सरबराह होता है वो वफाकी वजीर कहलाता है। ठीक है, वफाकी वजीर जो है अपनी वजारत और वजीर आजम के दरमियान राब्ते काम करता है। यानी वजीर आजम काबीना में जिसको भी किसी वजारत के शोबे पर जो है मुंतखब करता है, तो उसमें जिसको भी किया जाता है तो वो वफाकी वजीर कहलाता है। वफाकी वजीर जो है अपनी वजारत का वजीर आजम को जवाब दे होता है और तब तक कायम रहता है जब तक वो वजीर आजम की खुशनुदी पूरी करता है या जब तक काबीना कायम रहती है। उसके बाद आता है डिवीजन। वजारत के अंदर एक और बात यह है कि वजारत का जो सियासी सरबराह है वो वफाकी वजीर कहलाता है, और एक इंतजामी। अब हम चलेंगे इसको दो हिस्सों में तकसीम कर चलेंगे। देखिए, एक होता है सियासी सरबराह, एक होता है इंतजामी सरबराह। इंतजामी सरबराह जो हम कहेंगे यहाँ पर बात या लफ्ज यूज करेंगे, वो सरकार जो होते हैं इंतजामी सरबराह, वो गवर्नमेंट का एक परमानेंट सरकारी मुलाजिम होता है। वो अब इसमें इंतजामी सरबराह कराएगा, और जो मुंतखब होकर आएंगे इलेक्शन के जरिए उसको हम कहेंगे सियासी सरबराह। तो वजारत के अंदर एक होगा सियासी सरबराह जो मैंने बता दिया वफाकी वजीर कहलाता है, और एक होगा इंतजामी सरबराह जो सेक्रेटरी होगा, ये वफाकी हुकूमत का मुलाजिम होता है और ग्रेड 22 का ये ऑफिसर होता है। फिर उसके बाद देखिए, एक वजारत मिसाल में दे रहा हूँ आपको, मतलब एक वजारत है वजीर तालीम है। वजीर तालीम जो है अपनी वजारत को नीचे तक चलाने के लिए उसको कई हिस्सों में डिवाइड कर सकता है, जिसको डिवाइड से लफ्ज निकला है डिवीजन। यानी जब एक वजारत के काम को हम आगे एक से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो हर हिस्से को एक हम डिवीजन कहेंगे। अब आती है डिवीजन। डिवीजन जो है ये वजारत एक इकाई होती है, मुकम्मल इकाई होती है। इसका जो सरबराह होता है ये जो कहलाता है वजीर ममलिकत कहलाता है,
یہ سیاسی سربراہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو انتظامی سربراہ ہوتا ہے وہ گریڈ 21 کا ایڈیشنل سیکرٹری ملازم ہوتا ہے، اور یہ بھی ڈویژن جو ہے، ڈویژن کا سربراہ جو ہے یہ بھی وزیر اعظم اور ڈویژن کے درمیان رابطہ کا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈویژن کے اندر ماتحت نیچے منسلکہ محکمے ہوتے ہیں، اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، یہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں، یہ اس کے کرنے کے بعد یہ اوپر اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس طرح کچھ ماتحت دفاتر ہوتے ہیں۔ میں اس کی آپ کو ایگزامپل یوں اس طرح دوں گا کہ ہمارے ملک میں جو سسٹم چل رہا ہے وزارت کا، کوئی بھی وزارت ہے، اس وزارت کے تحت جو نیچے آہستہ آہستہ جو ترتیب سے محکمے آتے جاتے ہیں، جس طرح ضلعی لیول پر ہو گئے، تحصیل لیول پر ہو گئے، ڈویژن لیول پر ہو گئے، یہ تمام اس کے آتے ہیں ماتحت دفاتر میں آتے ہیں، جس کی برانچ ذیلی برانچ جس طرح کہتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح منسلکہ محکمہ جات ہوتے ہیں، پھر ماتحت دفاتر ہوتے ہیں۔ ماتحت دفاتر کا جو بھی ایک ہیڈ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹر یا ایڈمنسٹریٹر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ادارے ہیں جو خود مختار ہیں، فلی وہ اپنا فنکشن کام کر رہے ہیں، اور کچھ نیم خود مختار ہیں، وہ بھی اپنا اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آج کل ان اداروں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جن کو فلی اختیار ہے، جس میں کچھ پرائیویٹ ادارے ہیں اور کچھ گورنمنٹ کے ادارے ہیں، تو وہ مل کر اپنا اپنا یہ کام کر رہے ہیں۔ اب ہم جو وزارتوں کی اور جو عہدوں کی بات کی، ہم نے بتاتے ہیں کہ ان میں کون کون عہدہ دار ہوتا ہے اور اس کا کیا کیا اس کا فنکشن ہوتا ہے۔ اہم عہداروں میں سب سے پہلے آتا ہے صدر پاکستان۔ صدر پاکستان جو ہے ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کے پاس سب سے بڑی پاور کیا ہوتی ہے؟ اس کے پاس یہ قانونی سربراہ ہے ملک کا، یعنی قانونی طور پر، جس طرح میں اکثر بچوں کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، گھر میں جس طرح ماں باپ ہے نا، تو باپ کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ قانونی اختیارات ہوتے ہیں، گھر میں بڑے فیصلے کرنے کے اختیارات جو ہیں وہ باپ کے پاس ہوتے ہیں، کچھ گھروں میں نہیں بھی ہو سکتے، تو یہ خیر بات کی بات ہے۔ تو صدر پاکستان ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے پاس کچھ چیزیں اس میں نہیں میں ذکر بتا دوں، دیکھیں جتنے پاکستان کے بڑے بڑے عہدے ہیں، ان عہدوں پر کس تقرری کرنے کا اختیار جو ہے وہ صدر کے پاس ہے، ان عہدوں پر کسی کو لگانے کا اختیار جو ہے وہ صدر کے پاس ہے۔ مثال کے طور پر آرمی چیف کو لگانے کا اختیار ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر، پاکستان کی جتنے بھی سفارتکار ہیں، سفارت خانے ہیں، اس میں جو سفارتکار لگائے جاتے ہیں بیرون ممالک میں، ان کو تقرر کرنے کا اختیار بھی صدر پاکستان کے پاس ہوتا ہے۔ صدر پاکستان جو ہے وزیر اعظم کے مشورے کے مطابق جو ہے وہ اپنے کام کاج کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا پارلیمنٹ کے بعد مجلس شورا کے جو دو ہاؤس ہیں، جب کوئی بھی بل اور قانون وہاں ان دونوں ہاؤسز سے پاس ہوتا ہے تو اس کے بعد صدر کے سگنیچر اس پر لازمی ہوتے ہیں۔ تو دونوں ہاؤسز سے پاس ہونے کے بعد جب تک صدر اس پر دستخط نہیں کرتا تو وہ قانون پاس نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ صدر جو ہے آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، اور صدر ملک میں کسی بھی ہنگامی صورتحال کو نمٹنے کے لیے تمام جو ہے اختیارات اپنے ہاتھ میں کر کے ملک کا کنٹرول سنبھال سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے قانونی عہدہ ہے صدر پاکستان کا۔ اس بعد بات کرتے ہیں وزیر اعظم کی۔ وزیر اعظم جو ہے یہ حکومت کا سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم جو بھی حکومت بنتی ہے، اس حکومت میں جو سب سے بڑا عہدہ ہے انتظامی لحاظ سے وہ وزیر اعظم کے پاس ہے۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ کو منتخب کرتا ہے، اپنے وزیر جن کے ذریعے اس نے اپنے انتظام کو، حکومت کو چلانا ہوتا ہے، اپنی کابینہ کو منتخب کرتا ہے۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے اپنی کارکردگی سے متعلق جواب دہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی سے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کے پاس 3 اور اضافی اختیارات بھی ہیں۔ وزیر اعظم جو ہے دفاع میں اور خزانے میں، اور اس کے علاوہ جو ہے بجٹ سازی، امور دفاع، بجٹ سازی اور قانون سازی میں بھی اس کو ایک اسپیشل اختیارات جو ہے وہ عطا کیے گئے ہیں۔ تو یہ وزیر اعظم ہے۔ اچھا، اس کے بعد وزیر اعظم اپنی کارکردگی متعلق جواب دہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کے سامنے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں وفاقی کابینہ کی۔ ابھی جو ہم نے بات کی کہ وزیر اعظم اپنی کابینہ منتخب کرتا ہے، وزیر چنتا ہے، ان تمام وزیروں کو ملا کر جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں وفاقی کابینہ۔
وفاق کابینہ میں تمام وزیر ہوتے ہیں وزیر اعظم کے، جن کو وہ منتخب کرتا ہے۔ تو وفاقی کابینہ میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وفاقی وزیر، دوسرا وزرائے مملکت، جو ابھی ہم نے بتایا تھا ڈویژن کے سربراہ ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کی باری باری بات کرتے ہیں، وفاقی وزیر اور وزیر مملکت کی۔ پہلے ہم نے بتایا جس طرح وفاقی وزیر، دیکھیں ہر وزارت کا جو سیاسی سربراہ ہے وہ وفاقی وزیر کہلاتا ہے۔ وفاقی وزیر جو ہے یہ اپنی وزارت سے متعلق اسمبلی میں جو سوال اٹھائے جاتے ہیں ان کا جواب دہ ہوتا ہے، یہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہوتا ہے، اور اپنی وزارت کا مکمل یہ ذمہ دار ہوتا ہے پارلیمنٹ میں بھی اور وزیر اعظم کے سامنے بھی۔ اچھا، اس کے ساتھ وزیر مملکت پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ وزیر مملکت جو ہوتا ہے یہ وزارت کے اندر جو ہم کئی اس کو وزارت کو ایک سے زیادہ حصوں میں جب ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس کے ڈویژن بناتے ہیں، تو یہ اس کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ جو اپنی ڈویژن جس کو وزیر مملکت کہتے ہیں، یہ ڈویژن کا سربراہ ہوتا ہے، یہ اپنی ڈویژن سے متعلق وزیر اعظم کو ڈائریکٹ جو ہے یہ جواب دہ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں انتظامی لحاظ سے، یہ پوری ایک چین چلے گی 5 حصوں میں۔ یہ انتظامی لحاظ سے وزارت کے اندر جو سرکاری ملازم ہیں پرماننٹ، وہ کس طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے سیکریٹری۔ سیکریٹری جو ہے وزارت میں وفاقی وزیر کے ساتھ یہ ایک سب انتظامی لحاظ سے سب سے بڑا یہ عہدہ ہوتا ہے، اور یہ اپنی وزارت میں جو ہے یہ کام کرتا ہے۔ گریڈ 22 کا یہ آفیسر ہوتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے وزیر کے ساتھ مل کر اپنی وزارت کے متعلق پالیسی بنانا، اس کو لاگو کرنا، اور نچلے جتنے بھی یہ 4 لوگ ہیں ان چاروں کی نگرانی کرنا ہے۔ ایڈیشنل سیکریٹری کی، جوائنٹ سیکریٹری کی، ڈپٹی سیکریٹری کی، سیکشن آفیسر کی، ان کو ہدایت جاری کرنا، اور یہ اپنے جو بھی احکامات ہوتے ہیں یہ ان کو شائع کرتا ہے اور وزیر اعظم کو بھجواتا ہے۔ یہ ان کی آپ ترتیب یوں یاد رکھ لیں کہ ان کا سب سے بڑا گریڈ سیکریٹری کا ہے 22، ایڈیشنل کا 21 گریڈ ہے، اس کا 20واں ہے، یہ 19واں ہے، یہ 17واں یا 18واں گریڈ اس کا ہوتا ہے۔ یہ ان کی ترتیب ہے۔ یہ تمام سرکاری ملازم جو ہیں اپنے اپنے شعبے کے جواب دہ ہوتے ہیں۔ یہ سیکریٹری کی بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد آ گیا ایڈیشنل سیکریٹری۔ ایڈیشنل سیکریٹری جیسے پہلے بتایا ہم نے، یہ ڈویژن کا سب سے بڑا انتظامی جو ہے یہ سربراہ ہوتا ہے، گریڈ 21 کا یہ ملازم ہوتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح بالکل سیکریٹری کی طرح اپنی ڈویژن کے اندر جو کام سیکریٹری کرتا ہے وہی کام ایڈیشنل سیکریٹری اپنی ڈویژن میں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور سیکریٹری کے ساتھ مل کر یہ کام کرتا ہے، اس کا یہ جواب دہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جوائنٹ سیکریٹری۔ جوائنٹ سے ملا جس طرح ہم کہتے ہیں جوائنٹ جوڑنے سے، یہ ان دونوں کے احکامات کو چلاتا ہے، ان سے رابطے میں رہتا ہے۔ یہ ایک ونگ کا انچارج ہوتا ہے۔ دیکھیں کسی وزارت کو سب سے پہلے تو ہم تقسیم کرتے ہیں ڈویژن میں، ڈیوائڈ کرتے ہیں، پھر اس ہر ایک ڈویژن میں ہم ایک یا ایک سے زیادہ ونگ بناتے ہیں، تو اس ونگ کا جو انچارج کہلائے گا وہ جوائنٹ سیکریٹری ہوگا۔ یہ وزارت میں 3 نمبر پر آتا ہے اور ڈویژن میں یہ 2 نمبر پہ آتا ہے۔ یہ اپنے ونگ کا انچارج ہوتا ہے، اور اس کی سے متعلق یہ وہی کام جو اوپر ہو رہا ہے یہ کام اپنے علاقے میں کرے گا، اور اوپر جواب دے گا، نیچے سے رپورٹس لے گا۔ اس کے بعد ہر ونگ کے اندر مختلف شعبوں کو ہم نے برانچز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ اس برانچ کا جو ہیڈ ہوگا وہ انتظامی لحاظ سے وہ ڈپٹی سیکریٹری کہلاتا ہے۔ اس کا گریڈ اس سے ایک اور کم کر دیں گے، 20 کے بعد 21، اور اس کے بعد 22، 21، 20 اور 19ویں گریڈ کا یہ ملازم ہوتا ہے ڈپٹی سیکریٹری۔ یہ اپنی جو برانچ اس کو دی گئی ہے، مثال کے طور پر اگر تعلیم میں ہم کہتے ہیں تو تعلیم میں اس کے پاس جو بھی برانچ جو ایریا دیا گیا ہے اپنے اس برانچ کا یہ وہ خیال رکھے گا۔ یہ خود سے کوئی پالیسی نہیں بنا سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، یہ نیچلے سیکشن آفیسر سے جو ہے اس کو احکامات اوپر سے آرڈر لے کر نیچے سے بھیجتا ہے سیکشن آفیسر کو، اور سیکشن آفیسر سے رپورٹ لے کر اوپر بھیجواتا ہے۔ اسی طرح ڈپٹی سیکریٹری کے بعد جو آخری اس میں انتظامی امور میں وزارت میں آتا ہے وہ ہے سیکشن آفیسر۔ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ ایک وزارت کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ایک سے زیادہ حصوں میں،
جس کو ہم ڈویژن کہتے ہیں، ڈیوائڈ نکلا ڈویژن، اس ڈویژن کو مزید ہم نے آگے ڈیوائڈ کر دیا اختیارات کو، وہ ڈویژن کے اندر ہم نے ونگ بنا دیا، ونگ کے اندر ہم نے کئی برانچز بنا دی، اور برانچز کے اندر ہم نے سیکشنز بنا دیے۔ میں اس کی مثال آپ کو یوں دے سکتا ہوں بچوں کو کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے سکولز ہیں، سکولز کے اندر ہمارے پہلے تو ہے نا برانچز ہیں کہ ہمارے ہیڈ ہیں کہ یہ ہمارا سبجیکٹ ہے، یہ بایو کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ فلاں، یہ یونیورسٹی سے دیکھیں ہم کہ ہر سبجیکٹ کی الگ الگ برانچز ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں۔ پھر ان ڈپارٹمنٹ کے اندر ونگز بنے ہوئے ہیں کہ یہ تمام کلاسز سیکنڈ ایئر کی ہیں، یہ فرسٹ ایئر کی ہیں، یہ 9th کی ہیں، یہ 10th کی ہیں، یہ اس طرح کی ہیں۔ پھر اس کے اندر جو سیکشن بنتے ہیں، یعنی یہ کلاس رومز، فلاں سیکشن، سیکشن اے ہے، بی ہے، سی ہے، تو مخصوص ایریا اس کو ہم سیکشن کہتے ہیں۔ اس کا جو سربراہ ہوتا ہے یہ سیکشن فیصد ہوتا ہے، یہ گریڈ 17 یا 18 کا ہوتا ہے، یہ اپنے سیکشن کا انچارج ہوتا ہے، اپنے سیکشن کے روزانہ کے کاموں کی جو رپورٹ ہے یہ اپنے اوپر بھجواتا ہے اور ان پر دیگر ملازمین اس کے ساتھ اس کی نگرانی کرتا ہے، یہ اپنا یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری ہو گئی وفاقی انتظامیہ۔ اگلے ہم لیکچر میں پڑھیں گے سپریم کورٹ کے بارے میں، اور ہماری صوبائی جو انتظامیہ ہے، حکومت ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو اس کے بارے میں کوئی کوشچن آپ کا ہو تو آپ مجھ سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔